स्याह लिबास में मलबूस लड़की की आंखों में गहरा गुलाबीपन था। बालों की लटें इसके चेहरे के इतराफ में बिखरी थीं। सामने खड़े मर्द की पसंद के मुताबिक वो बालों की चुटिया बनाई हुई थी, जो इस वक्त एक तरफ इसके शाने पर ढलकी हुई थी। नीली आंखों में गहरा कर्व लिए वाले मर्द की पसंद के मुताबिक वो पूर पूर ढली हुई थी। वो बेतरतीब सांसों के साथ इस मर्द को रोते हुए देख रही थी। नाजुक कुंदन से बदन में वाज़े इर्ताश था। वो अपने भारी बूटों की दमक के साथ इसकी तरफ बढ़ आया था। झुकते हुए बेड के गिर्द अपने हाथ रखते वो इसे महसूर किए देखने लगा। जनीशा शाह अपने लबों पर दोनों हाथ जमाए बेड राउंड में समाने का नाकाम सही करने लगी। इस मर्द की आंखों में उतरी सुर्खी से खौफ आया था, बेतहाशा खौफ आया था। जरी खानज़ादा इसे जान से मारने की ख्वाहिश लिए इसके करीब आया था। वो इस लरसती कांपती लड़की का गला दबाकर इसे मार देना चाहता था। हाँ, वो इस लड़की को मार देना चाहता था। वो अपनी ही बीवी के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। अपनी बीवी के लिए इसके दिल में इस वक्त यही जज्बात उमड़ रहे थे। कुछ कहो, वो इसके कपकपाते लबों से करीब अपने लब ले जाता सरगोशी नुमा आवाज में बोला। क्या? गुलाबी लब मजीद शिद्दत से लड़जा उठे थे, कुछ ऐसा कि मैं तुम पर रहम खा लूं। आई लव यू। जनीशा के लबों ने जंबिश की। आवाज सरगोशी में ढली थी। असर नहीं रहा इन लफ्जों में। मुझे इन 3 लफ्जों से नफरत है। कुछ और कहो। वो सर्द सपाट लहजे में बोला। नीली आंखें नशीली आंखों में सख्ती से गड़ी रहीं। मैं तुमसे इश्क करती हूँ, बेपनाह इश्क करती हूँ। लरसते लबों ने एक बार फिर से जंबिश की। वो उसकी आंखों में देखते हंसा था, फिर हंसता ही चला गया। ये हंसी नहीं थी, ये वो जूते थे जो जनीशा शाह को अपने दिल पर पड़ते महसूस हो रहे थे। मोहब्बत, इश्क तो महज लफ्ज़ है। मेरे जज्बे तो इन लफ्ज़ों से कहीं बढ़कर थे। वो बस लफ्ज़ थे, मैं अटकी हुई थी। तुम मेरे लिए कभी बेहद मोतबर थी, वो लहजे में मलाल लिए कह रहा था। जनीशा शाह ने कुछ नहीं सुना था। वो बस थी, था में ही उलझ गई थी। नीली आंखों में अब कर्व की जगह मलाल था, सिर्फ गहरा मलाल। जनीशा को इन आंखों में कर्व तो गवारा था, मगर मलाल उतरता सहन न था। वो इसे मोहब्बत करने पर मलाल ज़दा था, वो इसे अपनी इज्जत बनाने पर मलाल ज़दा था। इसकी आंखों में देखता मर्द पछतावों में गिरा लगता था। जनीशा इन पछतावों पर बेमौत मर रही थी। जिस इश्क की बात तुम करती हो वो तो मुझसे नेहा श्रीवास्तव भी करते थे। मेरे लिए अपना धर्म तक छोड़ने को तैयार थी। ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। मुझसे ज़्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। वो तड़प ही उठी थी। मुकाबल के लबों से किसी दूसरी औरत का नाम सुनना भी सुहाने रूह था। वो था इसकी मोहब्बत का मवाजना दूसरी औरतों की मोहब्बत के साथ कर रहा था। तुमसे कई गुना ज्यादा मोहब्बत तो नाज़ली ने मुझसे की है। वो बेरहम बनता इन औरतों के नाम गिनवा रहा था जो उसकी जिंदगी में आई थी। ये मेरे इश्क की तौहीन है। तुम इन 2 टके की औरतों के साथ मेरी मोहब्बत को कंपेयर करोगे? वो तड़पते हुए बोली। सही कह रही हो, ये तौहीन है। ये इन औरतों की तौहीन है जिनकी मोहब्बत में तुम्हारे सो कॉल्ड इश्क से मिला रहा हूँ। वो सर को झटके तंजन मुस्कुराया था। वो घटिया औरतें हैं, जरे मुझसे मत मिलाओ इन्हें, तो मुझे अजियत दे रहे हो। वो सिसकते हुए गुर्राए। जनीशा की आंखों का गुलाबीपन गहरा हुआ था। वो घटिया नहीं है, बस तुम्हें खुद पर गुरूर है। गुरूर है तुम्हें कि तुम मेरी औरत हो, मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। बस तुम में और इनमें यही एक फ़र्क है। वो मेरे निकाह में ना थी, तुम मेरे निकाह में हो। वो आंखों में तमस्कुर लिए कह रहा था। हाँ, हूँ मैं तुम्हारी औरत, तुम्हारी बीवी। गुरूर है मुझे, तुम मेरी गैरत हो, मैं तुम्हारी गैरत हूँ। वो सिसकते हुए चबा चबा कर बोली। दासी गैरत, ऐसी गैरत जो मुझे शर्म से मार दे। वो बशतूनी लबू लहजे में गुर्राया था। ऐसे मत कहो। वो बुरी तरह रोती थी। मैं एक पब्लिक फिगर था, एक स्टार था। एक नहीं, कई औरतें मेरे साथ की तमन्नाएं थीं। वो औरत को लेकर उसके कर्ब की तमन्ना लिए दिलो दिमाग में तजस्सुस भी था। मेरे दोस्त हर दूसरे रोज अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में पाए जाते थे।
میرے فلیٹ پر یہ سب ہوتا رہا مگر میں کسی عورت کے قریب نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے کسی عورت کے سحر نے باندھا ہی نہیں، نہ نہ نہا باندھ سکی، نہ نازلی اور نہ ہی خائستہ، مگر تمہاری آنکھوں نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا، تم نے مجھے اپنی جادوئی طلسم میں باندھ لیا، تمہارے پہلے لمس، تمہاری کس نے مجھے تمہارے لیے دیوانہ پاگل بنا دیا تھا، تم نے میرے ہونٹوں کو نہیں چھوا تھا بلکہ اپنے جادوئی سحر میں مجھے زنجیر کر دیا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتے شدوں مت سے رو رہی تھی، کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہ تھا۔ تمہارے لمس، تمہاری خوشبو نے حرام حلال کی تمیز مٹا دی۔ میں تمہارا اس قدر دیوانہ ہوا، مجھے بس ایک عورت چاہیے تھی جس کا کرب تمہاری یاد مٹاتے، جو تمہارا سحر ختم کرتے۔ تب میں ایک رات کے لیے ایک لڑکی خریدی، مگر میں اس کے قریب نہ جا سکا۔ تمہاری 2 بار کی ملاقات نے مجھے تمہارا بنا دیا تھا۔ اس قدر تم سے محبت کی تھی، کوئی دوسری عورت بھی بھا ہی نہ سکی۔ وہ پھر سے تھی، لفظ میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس تھی کو اپنے اور اس کے بیچ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی۔ 3 لفظ قبول کہتے تمہیں اپنی سپردگی میں لیتے۔ زرق خانزادہ وہ مرد بن چکا تھا، اگر ساری دنیا تباہ ہونے لگے تو وہ صرف تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہوتا۔ پچھتاووں میں گرائی مرد آہوں پر اتر آیا تھا۔ لفظوں سے اگر سینہ کاٹتے ہیں تو بے دردی سے کاٹ چکا تھا۔ اس مرد کو اسے مارنے کے لیے کسی خنجر کی، کسی چاقو کی ضرورت نہ تھی۔ اب نہیں پوچھوں گا تم نے یہ سب کیوں کیا، یقیناً تمہارے پاس بہت سارے ریزنز ہوں گے، مگر یہی تم سے کہوں گا، نہ صرف تم سے بلکہ ساری دنیا سے چیخ چیخ کر کہوں گا۔ زنیشا شاہ کی بات پر سانس روک گئی۔ وہ کیا کہنے والا تھا آخر؟ وہ ساکت سے سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ میں نے عشق کیا تھا، اس کی سزا میری روح تک نے بھگتی ہے۔ سب کچھ کر لینا مگر عشق کبھی نہ کرنا۔ یہ عشق مجھے اور میرا دل اس قدر جلا چکا ہے، میں جلتے داغ بھی اب کسی کو کیسے دکھاؤں؟ وہ ہرٹ سا زکام زدہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی کرچیاں زنیشا شاہ کے دل میں اترنے لگیں، وہ آہ تک نہ بھر سکی تھی۔ اس بار بھی تم نے صرف مجھے ہرٹ کیا، مجھے درد دے دیا، اتنا درد دیا جس کا مداوع نہیں۔ وہ کرب سے کہتے سیدھا کھڑا ہوا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ اس عورت کی محبت پر جنازہ پڑ چکا تھا۔ دروازے کی طرف اٹھتے زرق خانزادہ کے بھاری قدم زنیشا کے دل پر پڑنے لگے۔ وہ بیت سے اترتی بھاگتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ وہ پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھاتے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ زرق خانزادہ کا راستہ روک لیا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، صرف تمہیں شادی سے روکنے کے لیے یہ جھوٹ بولا، اور کوئی ریزن نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی، لفظ ٹوٹ رہے تھے، دھوکہ فریب کے علاوہ تمہیں کچھ آتا بھی ہے؟ زنیشا شاہ دروازے سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ وہ بولتا تھا تو دل نہیں، پورا وجود کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔ میں بے غیرت نہیں ہوں زنیشا، نہ میں نہ مرد ہوں کہ جو تم جیسی ایک عورت کو قابو نہ کر سکوں۔ میں ہر اس مشرقی مرد کی طرح ہوں جسے اپنی عورت سے صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ جانتی ہو وہ کیا ہے؟ وہ اس کے قریب ہوا اور دروازے میں شدت سے سمائی۔ خوف کے علاوہ اس مرد کے لیے اس وقت اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ رہا تھا۔ وہ ہے وفا۔ وفا زنیشا، مگر تم نے ہمارے رشتے میں وفا ہی مائنس کر دی۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ ایک مشرقی مرد دھوکے باز فریبی عورت کو اپنے نکاح میں کبھی نہیں رکھتا۔ میرے ساتھ جو کیا سو کیا، میں تمہیں اس کے لیے معاف کر بھی دوں، مگر تم نے جو میری بہن کے ساتھ کیا، میری ماں باپ کے ساتھ کیا، کیا نہیں کیا تم نے؟ میں آخر کیا کروں؟ وہ ماتمی انداز میں اپنی پیشانی پر ہاتھ مار رہا تھا۔ زنیشا شاہ روتے ہوئے سر کو جھکا گئی تھی۔ ٹوٹا بکھرا مرد خود کو مار دینا چاہتا تھا۔ تم نے میری بہن کو اغوا کیا، میرے باپ کو میرے سامنے مارا، اس پر گھٹیا الزام لگائے، میرے بابا کو جیل کروائی، میرا کریئر تباہ کر دیا، مجھے برباد کر دیا۔ ہر روز تم ایک نئے جھوٹ، ایک نئے فریب کے ساتھ میرے سامنے آ جاتی ہو۔ میں حیران رہ جاتا ہوں، اتنے گناہ ہیں تمہارے حصے میں کہ ان گناہوں کی کوئی حد نہیں، مگر میں پھر بھی تمہارے ہر گناہ، ہر دھوکے پر چپ رہا، تمہیں ہر بار معاف کر دیا۔
جانتی ہو میں چپ کیوں رہا؟ تمہیں اپنی زندگی سے کیوں نہیں نکالا؟ جانتی ہو تم کیوں؟ زنیشا نے ہچکی لی۔ محبت کرتا تھا تم سے، عشق کرتا تھا تم سے، وہ پھر سے تھا کہہ رہا تھا۔ زنیشا شاہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ یہ مرد اس کی زندگی میں نہ رہے گا تو وہ کیا کرے گی؟ اپنا بدلہ لے گی؟ نہ وہ زری خانزادہ کے بغیر جی سکتی تھی نہ مر سکتی تھی۔ یہ کیا کر ڈالا تھا آخر اس نے؟ خود کو ہی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اب بس کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اب بس کر دو۔ وہ باقاعدہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گیا۔ نہیں زرے، یہ مت کرو، خدا کے لیے ایسے مت کرو۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کے جڑے ہاتھ جکڑ گئی۔ وہ کرنٹ سا کھا کر پیچھے ہٹا، اسے اچھوت کی مانند خود سے دور دھکیل دیا۔ زنیشا دروازے کے ساتھ جا لگی۔ وہ سسک سسک کر رو دی تھی۔ اس کا ایسے جھٹکنا زنیشا شاہ کو فنا کر گیا تھا۔ اگر زندہ رہنا چاہتی ہو میرے قریب مت آنا، وہ غراتے ہوئے سے شانوں سے جکڑے خود سے دور دھکیل گیا۔ دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ زنیشا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلی۔ اپنے دوپٹے سے ندارد وجود کو دیکھتے وہ کمرے کی طرف پھر سے بھاگی تھی۔ نیلی آنکھوں والے مرد کو ایسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنی بہتی آنکھیں بازو سے مسلتے بیڈ سے اپنی شال اٹھائے اچھی طرح خود کو ڈھک گئی۔ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی۔ زنان خانے کے بیچوں بیچ وہ جامد ہو گئی۔ وہ ایک ہی وار میں اپنا کھیل کھیل گیا تھا۔ زنیشا شاہ تو اپنے سارے داؤ پیچ سے لمحے ہار گئی تھی۔ وہ لٹی پٹی سی بے یقین سماعتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ دل و دماغ سائے سائے کرنے لگا۔ نیلی آنکھوں میں قہر لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس مرد نے اپنے ظالمانہ لفظ دہرائے۔ اس بار پہلے سے زیادہ گرج کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، میں ابھی اسی وقت خائستہ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ زنیشا کا بے جان وجود لڑکھڑانے لگا۔ وہ چکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ اگر وہ اس وقت مر بھی جاتی تو سامنے کھڑا مرد اس کی موت کو ڈرامہ کہتے تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اپنی جان سے جاؤ گے تم زری خانزادہ۔ زنیشا نام ہے میرا، جتنا مجھے جانو اتنا کم ہے۔ وہ لرزتے کانپتے غراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ آئی تھی۔ میں نے تمہیں جتنا جاننا تھا جان لیا، اب تم مجھے جان لو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وہ اس کی پچھلی گردن کو دبوچے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اتنی سختی سے اسے پیچھے سے جکڑے ہوئے تھا۔ زنیشا شاہ اس کی گرفت میں سانس نہ لے پا رہی تھی۔ کچھ جا کے حرکت کر پاتی؟ زنان خانے میں جمع سب حیرت زدہ سے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تبریز خان نے لذت کی انتہا پر صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ یہ عورت اسی قابل تھی؟ سرور سا تبریز خان کے دل و جان میں اتر آیا تھا۔ زری خانزادہ نے اپنی قمیض کی جیب سے فون نکالتے بادشاہ کا نمبر ڈال کرتے کان سے لگایا۔ میرے خونخوار کتے لاؤ جنہیں گوشت بے حد پسند ہے، وہ فون پر کہہ رہا تھا۔ زنیشا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے کتوں سے ڈرا رہا تھا۔ وہ ان سے گردن سے دبوچے اپنے قریب کیے ہوئے رہا۔ دونوں رو برے کھڑے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھے۔ زنان خانے میں دونوں کی سانسوں کی گونج بڑھتی رہی۔ بادشاہ کچھ دیر بعد دو جنگلی خونخوار کتوں کے ساتھ زنان خانے میں داخل ہوا۔ بادشاہ کتوں کو پتوں سے جکڑے زری خانزادہ کے قریب آیا۔ وہ کتے اتنے خونخوار تھے، بادشاہ کا ان کا پٹا ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ صرف اس کے اور زری خانزادہ کے قابو آتے تھے۔ وہ کتے سب کو دیکھتے زبان باہر نکالتے بھونکنا شروع ہو چکے تھے۔ زنان خانے میں موجود سبھی ان کتوں سے خوف زدہ ہوئے تھے۔ زرقا خانم نے دل پر ہاتھ رکھتے زری خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ آخر یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنی بیوی کو ان جانوروں سے ڈرا رہا تھا۔ وہ زنیشا شاہ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ان کتوں پر ہاتھ پھیرتے گردن اٹھائے وہ زنیشا شاہ پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ تو تم مجھے ان کتوں سے ڈرا رہے ہو؟ مجھ پر اپنی دھاک اس طرح بٹھا رہے ہو؟ مستزائیہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ اس مرد کو اسے ڈرانے کے لیے کتے ہی ملے تھے۔ اس سے اچھا تھا اس پر اپنی بندوق تان دیتا۔ اپنے شوہر سے تو تم ڈرتی نہیں، شاید ان کتوں سے ہی ڈر جاؤ۔ وہ بھی جواباً استزائیہ مسکرایا تھا۔ وہ کتے مسلسل زنیشا شاہ کو قریب سے دیکھتے بھونک رہے تھے۔ وہ اس پر جھپٹنے کو تیار تھے۔ بادشاہ خان نے ان کے پٹوں کو مزید مضبوطی سے تھاما تھا۔
زنیشا شاہ مجال ہے ان کتوں سے خوفزدہ ہوئی ہو، اسے تو ہمیشہ سے ان انسان نما کتوں سے خوف آتا رہا تھا۔ زنیشا نے گہرے گہرے سانس لیتے گردن ترچھی کرتے تبریز خان کو دیکھا تھا۔ وہ مدھم سا ہنستے صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ یہ لڑکی پستیوں میں گرتی اسے کتنی اچھی لگتی تھی، وہ کیسے یہ بتاتا؟ اف، یہ لذت کی کون سی انتہا تھی؟ تبریز خان کی رگ رگ میں سکون اتر آیا تھا۔ مجھے تم ایسے ڈراؤ گے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ زنیشا شاہ کا بھیگا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ وہ پرسوز ہچکی لے گئی تھی۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، تمہیں تمہارا انجام دکھا رہا ہوں۔ اب سے میرے راستے میں تم آئی تو تمہاری بوٹی بوٹی کر کے ان کتوں کو کھلا دوں گا، خدا قسم ایسا ہی کروں گا۔ مزید کوئی فریب، کوئی چھل دکھایا، میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا۔ تمہارا بھائی تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں سکے گا، کیونکہ تمہاری قبر میں اپنے کمرے میں بنواؤں گا۔ وہ گردن اٹھائے سے دیکھتا دہکتے لہجے میں غرایا۔ کتے مسلسل زنیشا شاہ پر بھونک رہے تھے۔ وہ مٹھیاں دبوچے اپنے لرزتے بدن پر قابو پائے ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ کے اشارے پر بادشاہ کتوں کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ زرق خانزادہ کھڑا ہوا تھا، زنیشا پر خون اتری نگاہ ڈالے، مردانے کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا۔ زرق، وہ چیختے ہوئے پھر سے زرق خانزادہ کے راستے میں حائل ہوئی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں تمہیں مار ڈالوں گا، یا پھر خود کو۔ تم پر ہاتھ نہ اٹھانے کی میں قسم کھا چکا ہوں، توڑ دوں گا وہ قسم۔ اس کے لہجے میں آگ برس رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچے ہوئے تھا۔ میری بات سنو زرق، خائستہ جیسی لڑکی سے نکاح کرو گے، اسے میری جگہ دو گے جو اپنی غرض کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتی ہے؟ اس نے میری جان لینے کی کوشش کی، تم ایسی لڑکی کو اپناؤ گے؟ وہ تمہارے قابل نہیں ہے زرق، زنیشا نے گیلی آواز میں کہتے اپنے سامنے کھڑے ہر جائی کو یہ ظلم کرنے سے روکا تھا۔ کون ہے میرے قابل تم؟ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زنیشا سہمتے ہوئے سے کئی قدم دور ہوئی۔ مقابل کی گردن کی نسیں پھولنے لگی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ تم ہو قابل میرے؟ تم ہو قابل کیا؟ وہ زخمی سا کہہ رہا تھا، نیلی آنکھوں میں شعلے سے دہکنے لگے، اس کا پورا وجود ہانپنے لگا۔ سر سے پیر تک جھوٹ اور فریب میں لپٹی لڑکی ہے میرے قابل کیا؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ وہ بے بسی سے دیکھتی رہی، خواستہ فریب کرے گی تو اس سے فریبی ہی سمجھوں گا۔ وہ میرے دل میں نہیں ہوگی تو جتنی مرضی اپنی سطح سے گر جائے، مجھے فرق نہیں پڑے گا، اسے ویسے ہی ٹریٹ کروں گا جس کے وہ قابل ہوگی۔ تو مزید فریب کرو گی، مزید جھوٹ بولو گی تو مر جاؤں گا۔ اپنے ہی یار کے ہاتھوں ہر بار میں قتل نہیں ہو سکتا۔ مت آزماؤ مجھے مزید، خدا کے لیے مجھے بخش دو، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ تمہارے سامنے کھڑا زرق خانزادہ ٹوٹ چکا ہے، وہ ٹوٹے کانچ سے لہجے میں کہتے زنیشا کے سسکاریاں بلند کرتا گیا۔ موریا بھی اسی وقت نکاح ہوگا، خواستہ کو تیار کریں۔ وہ سور پھونکتے زنیشا کے عقب سے گزرتا چلا گیا تھا۔ زنیشا اس کے پیچھے پھر سے بھاگی تھی۔ زرق خانزادہ کے قدموں میں تیزی آتی گئی، اسے نہ رکنا تھا نہ وہ رکا تھا۔ زنان خانے میں وہ سب مردوں کے درمیان سرخا کے لیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر نکاح نامے کے کاغذات پڑے تھے۔ مردانے کے وسیع و عریض بیٹھک کے دروازے کے ساتھ وہ لگ کر کھڑی تھی۔ ادھکھلے دروازے سے اس کا سیاہ آنچل نظر آ رہا تھا۔ زرق خانزادہ وہ سیاہ آنچل دیکھتے کتنی بار اپنی نمک کی انگلیوں سے مسل چکا تھا۔ ہر بار ان آنکھوں میں نہ جانے پانی کہاں سے اتر آتا تھا۔ زرق خانزادہ کی نیلی آنکھیں یکدم نشیلی آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ وہ ادھکھلے دروازے سے اسے سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گلابی آنکھوں میں التجائیں تھی۔ وہ لب بھیج گیا تھا اس بے رحم عورت کی قربت میں سے گزرے شب و روز یاد آنے لگے۔ صرف دردوں سے اٹی یادیں ہی تو نہ تھیں۔ وہ اس کی باہوں میں ہنستا تھا، اس کی باہوں میں روتا تھا، صرف اس عورت کے کرب میں وہ ہر حد سے گزرتا تھا۔ طلسم باندھنے والے اس عورت سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ اب کبھی اس عورت کے جادوئی اثر میں خود کو نہیں باندھنا تھا۔ زرق تبریز خان کیا آپ کو خواستہ اجلال خان بنت اجلال خان کے ساتھ 2 لاکھ مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ اور نکاح خواہاں کے لفظ سنتے مردوں کے درمیان آن کھڑی ہوئی، سسکتے ہوئے سرنفی میں ہلاتے سے روک رہی تھی۔ سب مردوں کی نگاہیں زنیشا شاہ پر جم گئی تھی۔ تبریز خان کا بس نہ چلتا، اس لڑکی کا گلا دباتے۔ اس نے زنیشا شاہ جیسی ڈھیٹ لڑکی آج تک نہ دیکھی تھی۔ ارتضیٰ خان اپنی گردن سہلاتے نگاہیں چکا گیا تھا۔ زنیشا شاہ پر رحم آیا تھا، مگر جو کچھ اس نے کیا تھا وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ بھی اس لڑکی کی یہی سزا سمجھتا تھا۔
زری خانزادہ قہر بار نگاہیں اپنی بیوی پر گاڑے ہوئے تھا، جو اس کی عزت کا ہر بار جنازہ نکال کر رکھ دیتی تھی۔ آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ وہ اس عورت سے بے تحاشا نفرت کرنے کے باوجود اسے اپنے نام سے الگ کرنے کا حوصلہ ابھی بھی خود میں نہ پا رہا تھا۔ مجھ سا بغیرت کوئی نہیں۔ وہ بیٹھک میں موجود ہر مرد کی نظریں خود پر گڑی محسوس کرتے بے آواز بڑبڑایا۔ صوفے سے اٹھتے زنیشا کی طرف آیا، اسے بازو سے دبوچے بیٹھک سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ خائستہ جیسی بے حیا لڑکی سے نکاح کرو گے تم؟ وہ یہ سٹینڈرڈ ہے تمہارا زری خانزادہ کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے بیٹھک سے نکل آیا تھا۔ نکاح کرنا ہی ہے تو کوئی زنیشا شاہ کے سٹینڈرڈ والی عورت سے کرو زری خانزادہ۔ یہ چیپ عورت تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتے تیز تیز قدموں سے مردانے سے گزر رہا تھا۔ اس عورت کے ساتھ رہتے اسے خون کے گھونٹ پینا آ گیا تھا۔ کرو نکاح، مگر ایسی عورت سے کرو جس کے ساتھ کھڑے فخر سے کہہ سکو یہ تمہاری عورت ہے۔ خارشہ جیسی تھرڈ کلاس عورت کو میری جگہ دو گے؟ زنیشا عثمان شاہ کی جگہ دو گے؟ میں تمہاری جان لے لوں گی زری، اگر تم نے اس گھٹیا عورت کے لیے قبول ہے کہا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ وہ جتنا چیخ سکتی تھی چیخ رہی تھی۔ زنان خانے میں بیٹھے زرکا خانم سر ہاتھوں میں گرائے ہوئی تھی۔ یہ لڑکی انہیں ہارٹ اٹیک کرے گی یہ تو طے تھا۔ خاصتہ لال بھمبو کا چہرہ لیے اپنے لیے تو توصیفی کلمات سن رہی تھی جو اس کے کان میں دھواں نکال رہے تھے۔ وہ زنیشا شاہ کو برباد کر چکی تھی اور زنیشا شاہ اس کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ چکی تھی۔ وار دونوں طرف سے برابر کا ہوا تھا۔ وہ زنیشا شاہ کو لیے زنان خانے میں داخل ہوا، اسے بے دردی سے صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ اوندھے منہ صوفے پر جا گری۔ مورے یہ مردانے میں نہ آئے ورنہ اسے قتل کر کے خود پھانسی پر چڑھ جاؤں گا۔ زری خانزادہ گرجا تھا۔ زرکا خانم بیچارگی سے زری خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا زنیشا شاہ جیسی عورت کو وہ قابو کر سکتی تھی؟ آج صبح کتنے وعدے کیے تم نے مجھ سے، صرف میرا رہنے کی قسمیں کھائی۔ صرف میں جھوٹی فریبی نہیں، تم بھی فریب دیتے ہو، تم بھی جھوٹے ہو۔ اور سیدھی ہوتی اشک بار نگاہوں سے اسے دیکھتے زخمی سا مسکرا اٹھی تھی۔ تم نے مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ زخمی مسکراہٹ خائستہ کے ساتھ رہتے اس جیسے بن جاؤ گے، اس کی طرح گھٹیا۔ وہ دانت پر دانت جمائے بولی قبول ہے۔ وہ کہتے زنان خانے کا دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا اور مردانے کی طرف تیز تیز قدم منہ سے بڑھ گیا تھا۔ زنیشا صوفے پر بیٹھی اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ماتم ہی ماتم، اس کا وجود اس وقت ماتم ہی کر سکتا تھا۔ زرک تبریز خان کیا خائستہ اجلال خان بنت اجلال خان کے ساتھ 2 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ مردانے سے سنائی دیتے لفظ زنیشا کے کانوں میں سور پھونک رہے تھے۔ زنیشا شاہ لرزتے کانپتے صوفے سے اٹھتے دروازے تک آئی۔ برباد کر دیا جاتا تو یہ بربادی قبول تھی۔ برباد وہ خود ہوئی تھی، یہ تو بربادی ہرگز قبول نہ تھی۔ وہ اپنی شال اچھی طرح سر پر جمائے دروازہ کھولتے مردانے میں پھر سے چلی آئی۔ خود کو تباہ و برباد ہوتے دیکھنا آسان نہ تھا، مگر آج اسے دیکھنا تھا زنیشا شاہ کی قسمت نے اسے اور کیا دکھانا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھک کے دروازے کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ پھنسائے گردن جھکائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک بار بھی قبول ہے نہ کہا تھا۔ نکاح خواہ ایک بار پھر سے اپنے لفظ دہرا رہا تھا۔ تبریز خان کیا آپ کو خائستہ زرک تبریز خان کیا آپ کو خائستہ اجلال خان بنت اجلال خان کے ساتھ 2 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ وہ سر چکائے پتھر بنا بیٹھا رہا۔ زنیشا شاہ کی سسکاریاں بڑھنے لگیں۔ زرک تبریز خان کی گرج دروازے کے ساتھ لگی کھڑی لڑکی سہم سے گئی تھی۔ آخر شیطان نے اسے کتنا برباد کرنا تھا۔ وہ لرزتے کانپتے بیٹھک کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ 17 سالوں سے خوابوں میں آتا یہ مانسٹر اس کے مورے بابا کو ہر روز اس کی نظروں کے سامنے کھاتا تھا۔ اب اس کا زرک بھی اس سے چھین رہا تھا، اس سے دور کر رہا تھا۔ وہ 17 سال بعد اس شیطان سے پھر سے ڈر رہی تھی۔ وہ 5 سالہ پریوش بن گئی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اس کا سب کچھ چھینا جا رہا تھا۔ وہ شدومت سے کانپنے لگی۔ وہ شیطان سے ڈر گئی تھی۔ زرک تبریز خان کہ آپ کو خائستہ اجلال خان بنت اجلال خان کے ساتھ 2 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ سور جیسے لفظ پھر سے پھونکے جا رہے تھے۔ لرزتی کانپتی لڑکی اپنی سماعتوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ گردن جھکائے زرک خانزادہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ خائستہ نے میرے کھانے میں زہر ملایا، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ زرک خانزادہ زنیشا کے لفظ یاد کرتا اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ زنیشا کو مارنے والی عورت کو وہ کیسے اپنی عزت بنا سکتا تھا؟ جو زنیشا شاہ کو ہرٹ کرے وہ کیسے اس کا اپنا ہو سکتا تھا؟
مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ وہ سر اٹھائے بولا۔ باہر کھڑی لرزتی کانپتی لڑکی بے یقین ہو گئی تھی۔ شل ہو گئی، یہ محض لفظ نہیں آب حیات تھے۔ اس لڑکی کو موت کے بعد زندگی ملی تھی۔ قیامت آئی اور گزر گئی، وہ پولیس رات سے بھی گزر گئی تھی، وہ تشکر سے آنکھیں موند گئی۔ اس لمحے اپنی بے درد قسمت پر اس لڑکی کو پیار آیا، بے تحاشا پیار آیا۔ مردانے میں تبریز خان گرج رہا تھا۔ زرق خانزادہ سر کو جھکائے تبریز خان کی لان تان سن رہا تھا۔ زنیشا شاہ نے ذرا سا دروازہ کھولتے سے دیکھا، جھکے سر کے ساتھ وہ آج اس کا بھی سر جھکا گیا تھا۔ اس کی اٹھی گردن، اس کے اکڑ صرف زرق خانزادہ کی اٹھی گردن میں تھی۔ اس کے شوہر کا سر اٹھا ہوگا تو زنیشا شاہ جی سکے گی۔ اس کے شوہر کی بربادی میں زنیشا شاہ کی بربادی تھی۔ آج سمجھ آیا تھا اس نے اس مرد پر بڑا ہی ظلم کر ڈالا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا اس مرد کو تباہیوں میں دھکیلنے والی وہی تھی۔ وہ اب زندگی میں کبھی اس مرد کو اذیت نہیں دے گی۔ ٹوٹے کانچ کی کرچی آنکھوں میں لیے اس لڑکی نے خود سے عہد کیا تھا۔ وہ بیٹھک سے باہر آیا تو زنیشا شاہ کو دروازے کے ساتھ چپکے دیکھتے ایک لہجہ رکا تھا۔ وہ جانتی تھی تم یہ نکاح نہیں کرو گے، تم مجھ سے بے حد محبت کرتے ہو، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ وہ خاموش تھا، اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے آنسوؤں کو بھی ایک ڈھکوسلا سمجھ رہا تھا۔ زنیشا نے اس کی آنکھوں میں تمسخر سا ابھرتے دیکھا، یا شاید اس کا وہم سمجھا۔ اسے ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت تو نہیں دیکھی تھی، تو محبت بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ کچھ عجب تھا جسے وہ کوئی نام دے سکی۔ ان آنکھوں کی کاٹ زنیشا شاہ کو مار رہی تھی۔ وہ مزید زرق خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ وہ سر کو جھکا گئی۔ ناراض ہوں مجھ سے، اور ایک دن مجھے معاف بھی کر دو گے۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی۔ زنیشا کی آواز شدت سے بھیگ گئی۔ میں بھی اس دن کا انتظار کروں گا جس دن تمہیں معاف کر سکوں۔ وہ آج زدہ لہجے میں بولتے زنیشا کے عقب سے گزرتا چلا گیا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ مردانے سے باہر کی طرف تھا۔ بادشاہ! زرق خانزادہ کی پکار پر بادشاہ خان مستعدی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گاڑی ڈرائیو کرو۔ زرق خانزادہ نے اپنی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت گاڑی نہیں چلا سکے گا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر براجمان ہوا تھا۔ بادشاہ خان نے ڈرائیور کی نشست سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی فل سپیڈ کے ساتھ گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ سیاہی لیے آسمان پر اس وقت کوئی تارا نہ تھا۔ آسمان پر گہرے بادل تھے۔ سرد برفیلی ہوائیں شائیں چلتی وجود کو فریز کر رہی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر براؤن رنگ کی مردانہ شال اوڑھے کھڑا تھا۔ اپنی گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ غمگین نظر آتا تھا۔ بے حد دل گرفتہ لگتا تھا۔ دل گرفتگی کا اس سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا؟ وہ اپنے ہی یار کو بے وفا کہتا تھا۔ اس کی کانپتی انگلیوں میں جلتا سگریٹ تھا جسے سیکنڈ کے وقفے کے ساتھ اپنے لبوں تک لے جاتا۔ ایک کش لے کر وہ پھر سے ہاتھ کی پشت کی طرف لے جاتا تھا۔ سامنے کھڑے بادشاہ خان کو وہ اپنی کپکپاہٹ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد ہے، یہ اسے سب کو دکھانا تھا۔ اس کے سینے پر لگے ناسور کی طرح زخموں سے اس وقت خون برس رہا تھا۔ اسے کسی کو بھی یہ زخم نہیں دکھانے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اس کانپتے مرد کو بارش کا سہارا مل گیا تھا۔ وہ اس برفیلی بارش میں اب کانپ سکتا تھا۔ بارش اس کا بھرم رکھ گئی۔ بادشاہ خان زرق خانزادہ کو بغور دیکھتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی ڈکی سے چھتری نکالتے وہ زرق خانزادہ کے قریب آ کھڑا ہوا اور زرق خانزادہ پر چھتری تان لی۔ رہنے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ زرق خانزادہ کے حکم پر بادشاہ خان شانیوچ کہا گیا تھا۔ وہ مالک تھا، اس کا غلط صحیح حکم ماننا اس پر فرض تھا۔ وہ اپنے کام کے بدلے پیسے لیتا تھا، اسے اسی سے غرض تھی۔ زرق خانزادہ بارش میں بھیگتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ سر ٹھٹرتی بارش اس کے اندر پنپتے ہر جذبے کو سرد کر رہی تھی۔ برف سے اس کے اندر اترنے لگی۔ زنیشا شاہ کے لیے وہ ہر جذبے، ہر احساس کو موت کی نیند سلا آیا تھا۔ زنیشا شاہ کے لیے اس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت قہر تھا، بے رحمی تھی، سفاکی تھی۔ بادشاہ خان، اس نے بھاری آواز میں اسے پکارا۔ جی خان۔ وہ زرق خانزادہ کے قریب ہوا۔ تیز موسلادھار بارش کی وجہ سے کان پڑتی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ جس عورت سے مرد کا دل چڑھ جائے، اس کے لیے کوئی جذبہ نہ رہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ زرق خانزادہ آسمان کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ اتنا زخم شدہ تھا کہ زخمی پھپھولے کسی کے سامنے ہی تو پھوٹنے تھے۔ عورت کے ساتھ رشتہ نبھانے میں جذبوں کا کیا تعلق؟ خان، ہر عورت تھوڑا نہ دل دھڑکاتی ہے، بیوی ہی تو بیوی رہتی ہے۔
بچوں کی ماں بن جائے تو سدا ان کی ماں رہتی ہے۔ ہاں، اگر مرد ایسی عورت سے کوئی رشتہ ہی نہ رکھنا چاہے تو وہ پھر اس عورت کو چھوڑ سکتا ہے۔ طلاق بہتر حل ہے، مگر اتنا ہی رب کے نزدیک ناپسندیدہ فعل بھی۔ بادشاہ خان کی بات پر وہ دانت پر دانت جما گیا۔ اسے چھوڑوں گا تو اسے سزا ملے گی۔ وہ میری دی گئی سزا سے شاید مر بھی جائے، مگر میں چاہتا ہوں وہ میرے سامنے ہر روز مرے اور جیے جیسے میں مر رہا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہہ رہا تھا۔ ویسے بھی میں اپنے سے جڑی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر کوئی اور اپنے نام کی مہر لگائے، یہ بھی زر خانزادہ کو گوارا نہیں۔ وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ گاڑی کے بونٹ پورے قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ نہیں زنیشا شاہ، نہیں، اتنی آسانی سے اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے مجھے جتنا تڑپایا اتنا تمہیں تڑپاؤں گا۔ وہ بونٹ پر دونوں ہاتھ جمائے غرایا تھا۔ بجلی زوردار کڑکی تھی، ایسا لگتا تھا آج یہ بجلی کسی پر گرنے والی ہے۔ زخمی آنکھوں والا مرد اذیت کی انتہا پر کھڑا، بارش میں بھیگتا، ایک ہی عہد کیے ہوئے تھا، بربادی زنیشا شاہ کی بربادی۔ طوفانی بارش میں ڈرائیو کرتے بادشاہ خان کا موبائل بج اٹھا تھا۔ پچھلی سیٹ سے ٹیک لگائے بھیگے کپڑوں سمیت آنکھیں موندے مرد کے چہرے پر ناگواری دوڑ گئی۔ اس کی قسمت میں دو پل سکون نہ تھا۔ ذرا سی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس منحوس آواز سے وہ اٹھ چکا تھا۔ نیند اس کے لیے نہ بنی تھی، سکون اس کے لیے نہ تھا، وفا عورت کا سکھ اس کے لیے نہ تھا۔ اس کے لیے شاید اس زندگی میں کچھ نہ بچا تھا۔ وہ کسی کھائی میں کود کر اپنی جان دے دینا چاہتا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں مسلتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بادشاہ خان کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ تمہاری کس ماں کا فون آ رہا ہے جو تم اٹھاتے ہوئے ڈر رہے ہو؟ زرق خانزادہ نے ناگواری سے کہا۔ خان، ذوالفقار کا فون ہے، آج اس کا نکاح ہے، مجھے وہیں جانا تھا، مگر اس وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ بادشاہ خان نے آہستگی سے کہا۔ دراصل اس کے ساتھ جانے والا صرف میں ہوں، کوئی بھی نہیں جو اس کے ساتھ جا سکے۔ بادشاہ خان نے مزید بات کو تول دیتے وضاحت دی۔ کون ذوالفقار؟ لالا کا خاص آدمی ذوالفقار۔ وہ نکاح کے نام پر ہی بدمزہ ہوا تھا، بربادی کے علاوہ نکاح آخر دیتا ہی کیا تھا؟ جی خان، وہی۔ اس نے تو پہلے بھی کافی شادیاں کر رکھی ہیں، اب کسی کی قسمت پھوٹ رہی ہے۔ زرق خانزادہ یوں ہی دل بہلانے کو سوال کر رہا تھا۔ کرخت چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا 60 سالہ ذوالفقار یاد آیا تو اسے واقعی میں اس کی ہونے والی بیوی پر ترس آیا تھا۔ خان، اس کی تینوں بیویاں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، ہر سال ہر بیوی سے بچہ پیدا کرتا ہے۔ خدا جانے کسی نے جادو کر رکھا ہے یا کوئی بندش باندھی رکھی ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ ذوالفقار کو بہت سمجھایا کہ بچے کی خواہش چھوڑ دے، مگر اس نے نہیں چھوڑی۔ ایک ایک کرتے بیویاں بچے پر بچہ پیدا کرتے اللہ کی پیاریاں ہوتی گئیں۔ اب کسی کم عمر یتیم لڑکی سے نکاح کر رہا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اپنے چچا کے گھر رہتی ہے۔ چچا باپ سب مر چکے ہیں۔ ایک کزن ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اسے پناہ دیے ہوئے ہے، پناہ بھی کیا دیے ہوئے ہیں، بات بات پر اسے روز جانوروں کی طرح مارتے ہیں، اسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اسے ہی 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے۔ نہ عزت محفوظ ہے اس بیچاری کی نہ جان۔ کل بھی اس پر چوری کا الزام لگا کر اسے بہت مارا ہے۔ کبھی اس کے کردار کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی اس پر چوری کا بہتان لگایا جاتا ہے، ہر بات پر اسے تھپڑ مارنا زرز ہے۔ بادشاہ خان تلخی سے کہہ رہا تھا۔ ذوالفقار کا کوئی قرض ورز دینا ہے اس لڑکی کے چچا زاد نے؟ بس سمجھو نکاح ایک سودا ہے۔ زرق خانزادہ بغور بادشاہ خان کی باتیں سن رہا تھا۔ کتنا قرض دینا ہے؟ زرق خانزادہ کے سوال پر بادشاہ خان نے بے اختیار گردن ترچھی کرتے زرق خانزادہ کو دیکھا۔ وہ سگریٹ کی کش لیتے اپنی طرف کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ 2 لاکھ شاید۔ بادشاہ خان نے ون اسکرین پر نظریں جمائے کہا۔ اس لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم ہے تمہیں؟ بادشاہ خان مزید تحیر زدہ ہوا تھا۔ میرے گھر کے قریب ہی ہے خان۔ بادشاہ خان کی آواز متھم ہو گئی، وہ الجھن زدہ سا تھا۔ آخر زرق خانزادہ یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس لڑکی کے گھر کی طرف گاڑی موڑ دو۔ زرق خانزادہ کی بھاری آواز پر بادشاہ خان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ پلٹتے ہوئے الجھن زدہ نگاہیں زرق خانزادہ پر گاڑی موڑ دو اس لڑکی کے گھر کی طرف۔ زرق خانزادہ برفیلے لہجے میں اپنے لفظوں پر زور دیا۔ جی خان، وہ تابعداری سے کہتے گاڑی موڑ کیا تھا؟ گاڑی اب اونچے نیچے راستوں سے گزرتی، چھوٹی چھوٹی کچی پکی گلیوں کے موڑ مڑی تھی۔ راستے کچے اور دشوار تھے، مگر گاڑی جیسے نہ تیسے اپنے راستہ بنا رہی تھی۔ اتنی بڑی اور قیمتی گاڑی آج پہلی بار ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے شان بنی تھی۔ کڑکتی بجلی آج سچ میں کسی پر گرنے والی تھی۔
شاید اس بدقسمت لڑکی پر جو آج اپنی قسمت پر آنسو بہاتے اسی گلی میں کچے سے گھر کے آنگن میں بیٹھی بھیگ رہی تھی، اپنی مورے بابا کے ساتھ وہ بھی مر جاتی۔ اس بھیگتی لڑکی نے آزاریز کرتے خود کے لیے بد دعا کی تھی۔ ارمش خان جیسی بدقسمت لڑکی کی دعا ہو یا بد دعا ہمیشہ رد ہوتی آئی تھی، آج بھی رد ہو چلی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں بھیگا سا مرد اس کچے پکے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وہ ارمیش خان کو چند لاکھ حق مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ زرق خانزادہ کے سامنے بیٹھے مرد کی طرف بادشاہ خان نے 5 لاکھ بڑھائے، جسے وہ مسکراتے ہوئے تھام چکا تھا۔ زرق خانزادہ کھڑا ہوتے اپنی شال کو گلے میں چھٹک گیا تھا، اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ رخصتی جب آپ کہیں گے تب ہو جائے گی، زرق خانزادہ کے سامنے کھڑا ارمیش کا چچا زاد کہہ رہا تھا۔ وہ زرق خانزادہ سے مرعوب نظر آتا تھا، ہاتھوں میں 5 لاکھ کی گڈی پکڑے وہ مسرور نظر آتا تھا۔ ابھی ہوگی رخصتی، تمہیں لگتا ہے میں اب اپنی عزت کو بھی گھر میں تم جیسے خبیث کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑوں گا؟ زرق خانزادہ نے اسے سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا تھا، وہ مرد گڑبڑایا تھا۔ بادشاہ خان نے یوں ہی کھنکارتے گلا صاف کیا۔ زرق خانزادہ بھاری بوٹوں کی دھمک سے اس گھر کے آنگن میں آ کھڑا ہوا تھا۔ سفید چادر سے گھونگھٹ کیے وہ لڑکی لرزتی کانپتی زرق خانزادہ کی چوڑی پرس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ نے ایک نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈالی، وہ لڑکی اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ گرفت نہ صرف مضبوط تھی بلکہ بے رحم بھی تھی، وہ اس کے ساتھ گرتی پڑتی کھنچتی چلی گئی۔ گھونگھٹ تلے اس کا وجود سہما وجود اس مرد کے بے تحاشا خوف کھائے ہوئے تھا۔ زرق خانزادہ اسے اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بے حد بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ دنیا کی ہر عورت سے وہ اب نفرت کرتا تھا۔ وہ لڑکی اتنی خوفزدہ تھی اپنا گھونگھٹ تک پلٹ نہ سکی تھی، نہ ہی وہ الٹ سکتی تھی۔ روبوٹک زندگی آج تک گزارتی آئی تھی، وہ بھلا کب اپنی مرضی سے کچھ کرتی تھی؟ زرق خانزادہ ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا، گاڑی فل سپیڈ میں حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سرد و سپاہ چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھونگھٹ میں لپٹی لڑکی بجلی کی کڑک پر خوف سے اچھلتی تو زرق خانزادہ گردن ترچھی کرتے اس پر خون اچام نگاہ ڈال لیتا تھا۔ گھونگھٹ میں لپٹی لڑکی تو آہٹ پر بھی ڈر جاتی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔